पी का लगता है, इसके सामने शहर पी का लगता है। फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। हाथ में आ जाती है जन्नत की आली कहने के बाद, हाथ में आ जाती है जन्नत की आली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत की आली कहने के बाद, खुद समझ जाती है किस्मत की आली कहने के बाद। एक अकेला एक दीवाला अली का सौ पे भारी क्यों ना हो, एक दीवाला अली का सौ पे भारी क्यों ना हो। 100 गुलाम पर किए ताकत की आली, कहने के बाद सरवाकर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले में लगी से बन गया मिंबर गदीर में, में लगी से बन गया मिंबर गदीर में, फिर उस पे बैठे साफ है महशर गदीर में, उस पे बैठे साफ है महशर गदीर में। अकले अली के सीओ को मठोस कर दिया, अकले अली के सीओ को मठोस कर दिया, सबको मिला का जाम पिला कर सबको मिला का जाम पिला कर गदीर में। गदीरी सम्मा जलाला बहुत जरूरी है, गदीरी सम्मा जलाला बहुत जरूरी है। गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है, गदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है। जवा हो गए मरबो लाश के बच्चे, जवा हो गए मरबो लाश के बच्चे, इन्हें गदीरी बताना बहुत जरूरी है, इन्हें गदीरी बताना बहुत जरूरी है। हम क्या बताएं आपको क्या है अली के साथ, हम क्या बताएं आपको क्या है अली के साथ। दुनिया अली के साथ है, उकबा अली के साथ, दुनिया अली के साथ है, उकबा अली के साथ। आगोशों के कब्र हर एक था अली के साथ, आगोशों के कब्र हर एक था अली के साथ। जीना अली के साथ है, मरना अली के साथ, जीना अली के साथ है, मरना अली के साथ। सरवाकर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले उस तब किया फरिश्तों ने झुककर मुझे सलाम, उस तब किया फरिश्तों ने झुककर मुझे सलाम। देखा लहर में मुझको जो मौला अली के साथ, देखा लहर में मुझको जो मौला अली के साथ। बस में नबी में सब्र अबू जर का हाथी से, बस में नबी में सब्र अबू जर का हाथी से। कौशल वो हर जगह मिले आका अली के साथ, कौशल वो हर जगह मिले आका अली के साथ। सरवाकर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जश्न ईद गदीर का सिलसिला शाह खुरासान मुमरा की जानिब से मुसलसल जारी व सारी हो चुका है, और ये जश्न मौला अली की विलायत का जश्न है, जिसमें खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया अली की विलायत का। आप लोगों से गुजारिश की जाती कि एक दुरूद शरीफ के साथ इस महफिल का आगाज करें। फातिहा। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि अक़ीम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद मुक़्तते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़
والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال اللہ تعالیٰ نادے علیاً مظہر العجائب تجدہو اون اللقاء فی النوائب کلو ہمی و غم شہین جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا اللہ. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب علم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر اعزان محترم، ہم سب کو یہ جشن عید قدیر رسول اللہ کا قدیر مبارک ہو، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، جو حاجت روا ہے، جو سارے جہاں کا ولی ہے، اور ولایت کا اعلان غدیر قم میں ہوا ہے. مولا علی کا فرمان ہے جو کوئی مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر لعنت ہو. جو کوئی مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن اس کے بعد جو کہا کہ پہلے خلیفہ آدم ہے، دوسرے خلیفہ داؤد ہے، تیسرے خلیفہ ہارون ہے، اور چوتھا خلیفہ ابو طالب کا نام ابی طالب ہے. ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک، ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک. ہر صاحب تقدیر کو تقدیر مبارک، ہر کسی کو اپنا اپنا پیر مبارک. جب تک کی جگہ جن کا دل علی علی کرے ان کو میری طرف سے عید قدیر مبارک. ان کو میری طرف سے عید قدیر مبارک. تو اذان محترم آپ غور فرمائیں کہ قدیر ہے کیا، یہ ہمیں پہنچانا ہے. غدیر قم میں ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا؟ اللہ کی جانب سے ہوا. نبی بھی نہیں اپنے وسیع کو منتخب کر سکتے ہیں، اللہ منتخب کرے گا. آپ دیکھیں اس برس تو حج پہ نہیں جا پائے لوگ، لیکن جب حاجی جاتا ہے اور جب لوٹ کے آنے والا ہوتا ہے تو لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں فلائٹ کا نمبر یہ ہے، وقت یہ ہے، ٹائم یہ ہے. لیکن اگر 3 دن لیٹ ہو جائے تو کہیں گے 3 دن لیٹ ہوئے لیکن جو ہے آئے ضرور ہے. ویسے ہی غدیر قم کا میدان تھا اور سورج چمک رہا تھا، شدت کی دھوپ تھی. کہا کہ روز محشر سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ویسے ہی سوا نیزے والا سین تھا. بہت ہی گرمی تھی، سورج چمک رہا تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا سب اپنے پلان اتارو. پلان اتروائے اور منبر بنوایا، علی کو بلایا، اٹھا کے بتا کے دکھایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ اسی لیے اہتمام کیا گیا تھا کہ لوگ بھول جاتے ہیں. 3 دن تک تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے لوگ. جب گھر پہنچے تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے، اس کے چاچا نے پوچھا آپ لوگ لیٹ کیوں ہوئے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا تھا؟ وہاں پر اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا تھا، پلانوں کا منبر بنایا گیا تھا. اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کو اٹھا کے بتایا. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ علی تیرا بھی امیر ہو گیا، میرا بھی امیر ہو گیا. علی تیرا بھی امیر ہو گیا، میرا بھی امیر ہو گیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پلان کیوں اتروائے؟ کیونکہ اعلان حیدر کرار کا کرنا تھا تو کوئی فرار نہ ہو جائے. اعلان ولایت حیدر کرار کا کرنا تھا تو کوئی فرار نہ ہو جائے، اسی لیے اعلان کیا. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، بلندی پہ گئے، عرش پہ گئے، آسمان پر گئے تو فقان قاب قوسین او ادنا واوحى الى عبده ما اوحى. پر اپنے عبد پر جو وحی کی تھی وہ میں نے کی. اور جو ہاتھ آیا، وہاں سے جو ہاتھ آیا، جو لہجہ آیا، جو ہاتھ آیا اسی ہاتھ کو بلند کر کے کہنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. عرش پر بھی غدیر ہوا ہے،
فرش پر بھی غدیر ہوا ہے، عرش پر خدا تھا، رسول تھا اور اللہ کا ولی تھا۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ قاضی لا الہ الا اللہ ہے، ذاکر محمد رسول اللہ ہے، موضوع علی ولی اللہ ہے، جتنے بھی ہیں سب رضی اللہ ہے، جتنے بھی دشمن لعنت اللہ ہے، جتنے بھی دشمن ہیں مولا علی کے سب لعنت اللہ ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ غدیر خم ایک تالاب کا نام ہے، تالاب جہاں پر ریت ہو اور پانی۔ آپ جو چوپاٹی جاتے ہیں کبھی آئس کریم کھانی، پانی پوری کھانی فیملی کو لے کے، تو اسی لیے اہتمام کیا گیا تالاب اور پانی کا اور ریت کا، تاکہ اگر کوئی ریگستان میں جائے یا راجستھان میں جائے یا عرب میں جائے، وہاں پر تالاب اور پانی ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا انتخاب نہیں کیا گیا، مکے کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ لوگ کہتے تھے نعمت خانہ کعبہ ہے، حج ہے، طواف ہے، آب زمزم ہے۔ مدینے میں اعلان نہیں ہوا، کیونکہ مدینے میں کہتے تھے کھجوریں جو ہے وہ نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو رہا ہے علی کی ولایت پر۔ میں کہوں گا جب دین کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے، تو تیری عبادت کیسے کامل ہوگی علی ولی اللہ کے بغیر؟ آپ کی ولایت کیسے کامل ہوگی مولا علی کی ولایت کے بغیر، علی ولی اللہ کے بغیر؟ تو نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو۔ آدم تھے دین کامل نہیں تھا، نوح تھے دین کامل نہیں تھا، کشتی بنا رہے تھے دین کامل نہیں تھا، ابراہیم تھے خانہ کعبہ بنا رہے تھے دین کامل نہیں تھا، موسیٰ تھے عصا سے پانی کو 2 ٹکڑے کر رہے تھے، دریائے نیل کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے، دین کامل نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ آئے، یہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، دین کامل بھی ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا، اللہ راضی بھی ہو گیا۔ اب کہنا جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے وہ اللہ کے پاس نہ جائے، علی کو راضی کرے تو راضی ہو جائے گا، علی ناراض تو ناراض ہو۔ علی راضی ہو تو اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ رضیت الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ راضی ان سے ہو رہا ہے تو یہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور دین کامل ہوا۔ دین لا اکراہ فی الدین، ان کا دین ان کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے نا، سب کا دین ہوا کرتا ہے، لیکن سب کا دین ادھورا تھا، علی کی ولایت پر پورا ہوا۔ پتہ چلا کوئی بھی دین ہو پورا ہوئے گا ہی نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو۔ جب رسول اللہ کی رسالت نہیں رہتی، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک، اگر یہ نہیں پہنچایا تو دین کا کوئی کام نہیں کیا، رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام انجام نہیں دیا، نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ پتہ اگر نبی کی نبوت نہیں رہتی علی کی ولایت کے بغیر تو ملا تیری نماز کیسے بچے گی علی ولی اللہ کے بغیر؟ شجرے کو بچانے والا، پاکیزہ کرنے والا علی ہے۔ ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ شجرے نسب کو دیکھ دیکھ کے چلتی ہے، شجرے نسب کو دیکھ دیکھ کے مولا علی کی ذوالفقار چلتی تھی، ہے نا، آپ ذاکر سنتے رہتے ہیں۔ تو ذوالفقار، اب دیکھیں کہ آسمہ بنت امیس جب رسول اللہ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے آخری حج کے لیے، تو آسمہ بنت امیس تشریف لائی اور پوچھا کہ کیا ہم بھی چلیں؟ کہا ہم حاملہ ہے، کہا آپ ضرور چلیے، آپ ضرور چلیے، کیونکہ جو پہلی علی ولی اللہ کی پکار پر جو بچہ آیا ہے، میں کیا کروں، وہ محمد بن ابی بکر ہے، غدیری بچہ ہے، غدیری بچہ، غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اذان محترم، یہاں پر ہم اذان میں پڑھتے نا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے حی علی الفلاح، یہ فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا بلال سے حی علی خیر الاعمال، یہ پڑھیے۔ جبریل آئے، جبریل امین آئے، کہا کہ یہ ان سے کہیے کہ حی علی خیر العمل پڑھیے۔ رسول اللہ سے لوگوں نے سوال کیا، حی علی الصلاۃ سمجھ میں آتا ہے، نماز کی طرف آئیے، نماز پڑھیے، پڑھنے آئیے، اعلان ہو رہا ہے، نماز کا اعلان، حی علی الفلاح کامیابی ہے،
میں کہوں گا نماز کا اعلان حی علی خیر العمل، نماز کا اعلان کامیابی کب ہوگا؟ جب علی ولی اللہ ساتھ میں پڑھا جائے گا۔ حی علی خیر العمل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئے، فرمایا یہ رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے دونوں ہاتھ نکالے، علی کے خیمے کی طرف اشارہ کیا، مولا علی آ رہے تھے، کہا ھذا خیر العمل علی بن ابی طالب۔ سلوات پڑھے محمد خیر العمل علی بن ابی طالب ہے، ابو طالب کا لال ہے، ابو طالب کا لال خیر العمل ہے۔ خیر العمل یعنی آپ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو فلاح کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کب؟ جب علی ولی اللہ ساتھ ساتھ ہوگا۔ علی واجب ہے، مولا علی کی ولایت واجب ہے، مولا ہے، آدم کے مولا، نوح کے مولا، ابراہیم کے مولا، موسیٰ کے مولا، عیسیٰ کے مولا، سب کے مولا مولا علی ہے۔ محمد مصطفیٰ بھی مولا ہے، مولا علی بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، ولی بھی تین، اللہ ولی، محمد مصطفیٰ ولی اور مولا علی ولی۔ تین گواہی ہے کہ نہیں؟ اگر تین گواہی اذان اور اقامت میں ہے تو پھر نماز میں بھی تین گواہیاں دینا ضروری ہے۔ میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دیکھیے عزیزان محترم، اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتا ہے تو گاؤں میں سرپنچ ہوتے، اس کے سامنے گواہی لی جاتی ہے۔ تو افراد کے درمیان کچھ مسئلہ ہو جائے تو سرپنچ کے سامنے گواہی لی جاتی ہے، پھر معاملہ آتا پولیس اسٹیشن تک، پولیس اسٹیشن میں گواہی لی جاتی ہے، بعد میں کیس ہوتا ہے، کورٹ میں گواہی لی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اذان اور اقامت آپ دو جگہ پہ گواہی دے رہے ہیں، جیسے آپ نے سرپنچ کے سامنے گواہی دے دی، پھر آپ گئے پولیس اسٹیشن میں گواہی دے دی، لیکن سب جج کے سامنے آئے تو آپ مقر گئے، میں کیا کروں؟ تو دو گواہیاں بھی کام نہیں آئے گی، تیسری گواہی اگر نہیں دو گے، اللہ کے سامنے علی ولی اللہ نہ پڑھو گے تو دو گواہیاں بھی کام نہیں آئے گی۔ سنت علی مکمل عبادت کا نام ہے علی ولی اللہ، چاہے نماز ہو، چاہے قنوت ہو، چاہے سجود ہو، چاہے تشہد ہو، علی ولی اللہ واجب عینی ہے، مستحب نہیں ہوا کرتا۔ توضیح المسائل اٹھا لیجئے آپ، توضیح المسائل میں کیا لکھا ہے؟ واجب اور مستحب۔ واجب کا کیا معنی ہے؟ جس کے عمل کرنے پر جزا ملے گی اور نہ کرنے پر سزا ملے گی۔ اور مستحب کیا ہے؟ آپ عمل کیے جزا ملے گی، نہ کیے سزا نہیں ملے گی، سزا نہیں ملے گی۔ لیکن آپ دیکھیں حارث بن نعمان فہری نے غدیر خم کے میدان میں انکار ولایت علی کیا تو عذاب آیا، میں کیا کروں، پتھر آیا، ابابیل نے پتھر پھینکا۔ میں اعلان بتاؤں گا، اس کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ابابیل نے آسمان سے کنکری پھینکی اور عذاب آیا۔ اگر علی کی ولایت واجب نہ ہوتی تو عذاب نہ آتا، سزا نہ ملتی۔ واجب کیا ہے؟ سزا ملے گی اگر نہ کیا تو، اور کیا تو جزا ملے گی، یعنی علی کی ولایت کا اعلان کرو تو جزا ملتی ہے۔ آپ جو محفل فرش پہ آئے ہیں، یہ آپ صرف زمین پر نہیں بیٹھے، یہ آسمان معراج ہے، غدیر خم کا جشن معراج ہے، کیونکہ آسمان پر بھی اعلان ہوا تھا ولایت کا، زمین پر بھی اعلان ہو رہا ہے ولایت کا۔ ایک آپ صلوات پڑھے تو محمد عزیزان محترم غور فرمائے، غدیر خم، غدیر خم جہاں پر پانی اور ریت آ کے مل جائے اور ریت پر پانی کے موج سے علی لکھا جائے، علی لکھا جائے۔ دیکھیے جیسے معاہدہ ہوا تھا مولا علی اور اللہ کے درمیان، اگر آپ کا دشمن ہوگا میں ماروں گا، میرا دشمن ہوگا آپ مارنا، اللہ کا دشمن علی مارے گا، علی کا دشمن اللہ مارے گا۔ مولا علی نے اللہ کے دشمن کو مارتا رہا ذوالفقار سے، اور جب خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے، علی مثل کعبہ بھی ہے، علی مثل کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو جب ڈھانے آئے، ابابیل آئی اصحاب فیل کے مقابلے میں۔ فیل ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے اور ابابیل بہت کمزور پرندہ ہے، لیکن اللہ نے چاہا
کہ طاقتور کو ذلیل کرے کمزور کے ذریعے سے، کمزور کے ذریعے سے طاقتور کو ذلیل کرے. تو ابابیل نے کنکری اوپر سے پھینکی جو ہاتھی کو لگتی تھی، ہاتھی مر جاتا تھا. جبریل امین آئے اور کہا کہ ایک ابابیل سے کہا آپ جائیے اور غار میں بیٹھ جائیے ایک کنکری میں. اور جب غدیر کا میدان ہوا اور حارث بن نعمانی فہری نے انکار ولایت علی کیا، جبریل امین نے کہا اب اڑ، پرواز کر اور جا کے اس کو جو ہے سزا دے دے، کیونکہ علی کی ولایت واجب ہوا کرتی ہے، مستحب نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ابابیل نے پرواز کی، اتنے سالوں سے برسوں سے جو ہے غار میں بیٹھی تھی، پرواز نہیں ملتا تھا. سمجھ میں یہ آتا جو کوئی علی کی ولایت کے دشمن کو مارنے کے لیے اڑتا ہے اسے پر بھی ملتا، پرواز بھی ملتی ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. پر بھی پرواز بھی آواز بھی مولانا کرے. مل کر بہترین سلوات پڑھیے محمد محمد والے محمد و عجیل فرجہم والے محمد. عزیز محترم، آپ یہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں، آپ ایک ایک مومن جو ہے مولا علی کی ولایت پر قائم رہنے والا 1000 کے برابر ہے. کیونکہ ایک علم در کے کھولو تو 1000 کھلتا تھا. میں کیا بتاؤں، علم کا ایک در کھولیے 1000 کھلتا ہے. ایک مومن 1000 کے مانند ہے. علی کی ولایت واجب اسی لیے بھی ہے، دیکھیے کہ پہچانوایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کو. جب اللہ ہمارے طرف آنے کے لیے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے، ڈائریکٹ نہیں آتا. ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کو پہچانیں گے تو ان کے ذریعے سے اوپر جائیں. علی ولی اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اگر اللہ ہمارے تک آنے کے لیے 3 گواہی، اللہ کی گواہی، محمد کی گواہی، علی کی گواہی لگتی ہے، تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے علی کی گواہی، محمد کی گواہی بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی سے بھی سائنٹسٹ سے، پڑھے لکھے اور بہت بڑے نالجیبل پرسن سے سوال کریں، آپ بتائیے آپ کیسے ثابت کریں گے اللہ ہے؟ تو کہے گا یہ سورج نکلتا ہے، چاند چمکتا ہے رات میں، سورج نکلتا ہے دن میں، یہ ہوا چلتی ہے، یہ فضا چلتی ہے، یہ ہوا مہکتی ہے، اور یہاں پر جو ہے فصل اگتی ہے، رزق آتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے. تو ہوا چلاتا کون ہے؟ فرشتہ. رزق پہنچاتا کون ہے؟ میکائیل. آیت لاتا کون؟ جبرائیل. سور کون پھونکے گا؟ میکائیل. اسرافیل، سور پھونکیں گے اسرافیل. تو یہ فرشتے کام کر، اللہ کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرشتے اللہ کا نظام